अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ठीक है, मैं बहुत दिन से अवॉइड कर रहा था कि इंडियन दोस्त नाराज़ होते हैं। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम एक लोग हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। कल मैंने सोशल डेमोक्रेसी के हवाले से जो प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के सोशलिस्टों पर, और जो अमेरिका में एक नई फीलिंग्स जो सोशलिज्म के मिनी सोशलिज्म या सोशल डेमोक्रेसी बल्कि कहना चाहिए, जो बर्नी सेंटर का एजेंडा है, पे गुफ्तगू की, तो मेरे कुछ इंडियन दोस्तों ने व्हाट्सएप पे कहा कि आप वहाँ से कंपेयर ना किया करें कि उनकी इकॉनमी अलग है, हमारी अलग है, और वो बहुत तरक्की याफ्ता है। और बहुत लंबी दो तीन मुख्तलिफ लोगों ने सवाल थे। तो मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ, यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ से कंपेयर ना किया करें। क्यों? वो इंसान नहीं है या आप इंसान नहीं है। बात यह है कि जहनी पसमानदगी का ये हाल है कि हम, मुकाबला तो बड़ी दूर की बात है, कंपेयर करने को भी तैयार नहीं है, वो थॉट लाने को भी तैयार नहीं है कि हम कभी उन जैसे भी हो सकते हैं। खैर, एक लंबी बहस है। देखिए, मणिपुर के जो वाक़यात हैं उसकी रोशनी में दिल्ली में 9 सितंबर से G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक बड़ा एजाज़ है हिंदुस्तान के लिए बज़ाहिर, क्योंकि कश्मीर, मणिपुर और जो माइनॉरिटीज़ के साथ, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो दुनिया में हाहाकार है, और फिर पाकिस्तान में जड़ावाला में जो वाक़या हुआ, अच्छा ना वहाँ ये पहले वाक़यात हैं और ना आखिरी है, ना यहाँ पहले और आखिरी है। अभी इसी उधेड़ बुन में थे कि खबर आई कि जनाब 30 हिंदू कश्मीर से, कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों से उठा के ले गए डाकू। डाकू कौन है? ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ लिया जाए तो वो बहुत डिटेल से बता चुके हैं ये डाकू कौन है। वो बता चुके हैं ये असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और जब तक इन पे हाथ नहीं डाला जाएगा ये मामला बंद नहीं होंगे। और अब इस मुल्क में, पाकिस्तान में, तो सबकी निगाह जनरल आसिम मुनीर साहब पर है। कल मैं मौजू से हटा नहीं हूँ, मैं उसी मौजू में हूँ, उसी टॉपिक पर, कि कल मेरी वाशिंगटन DC में मेरे बहुत ही अजीज दोस्त से बात हो रही थी। तो वो बहुत दिन से कहते हैं कि देखो, सियासतदानों से तो खौफनाक मायूसी है, गो कि ये सब एस्टैब्लिशमेंट का ही किया धरा है, मगर ये जनरल आसिम मुनीर है कि ये हिस्ट्री का एक नया बाब खोल सकते हैं। अच्छा, मैं तो जब इन्होंने ओथ भी नहीं लिया था तो मैंने तो ये पहले कह दिया था कि ये तारीख के पहले आर्मी चीफ है या आखिरी आर्मी चीफ है, कि जब अफगानी नाच नाच कर ये दिखा रहे हों कि उनका 1 रुपया पाकिस्तान के 4.5 रुपए के बराबर हो चुका है कल, जिनके लिए हमने दी कुर्बानी लाखों जान की, वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर जो सब इदारे टूट गए, जो हाल है, तो वही निगाहें होंगी कि 30 हिंदू गायब हो गए। तो एक दोस्त कह रहे थे कि यार आर्मी चीफ तक ये बात पहुंचाओ। जिसे देखो वो कहता है ये आर्मी चीफ ही अब कुछ कर सकते हैं, कि वो तारीख में अपना नाम कैसे लिखवाने जा रहे हैं, कि ये लिखवाएंगे कि उनके आते ही मुल्क में बदअमनी गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के जंगलात तक इतनी फैल चुकी थी कि कोई माइनॉरिटी इस मुल्क में महफूज नहीं थी, न जड़ावाला में, न गिलगित बल्तिस्तान में, और न सिंध के जंगलात में। मुझे कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि जड़ावाला के वाक़यात पर जनरल आसिम मुनीर ने शदीद तरीन मजम्मत की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी की, हमारा मुतवक्का, हमारा एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस वहाँ दौरे पे पहुँचा, हमारा चीफ मिनिस्टर पहुँचा, मतलब सब लोग पहुँचे, और मोदी मणिपुर के वाक़यात पर बात करने को भी तैयार नहीं है। कंडेम तो बड़ी दूर की बात है कि जिस लड़की ने न्यूयॉर्क में वाइट हाउस में सवाल किए, वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन ने, उसको थ्रेट किया गया, एक्सक्यूज मी, उसको थ्रेट किया गया, उसको डराया गया। तो जड़ावाला से मणिपुर तक अगर देखा जाए तो सूरत हाल तो एक ही है ना,
کہ یہاں پر بھی کرسچن کمیونٹی کو بھی مارا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو اٹھایا اغوا کیا جا رہا ہے, ان کی بیٹیوں سے شادیاں کی جا رہی ہیں, اور شیعہ کمیونٹی کو وہاں تنگ کیا جا رہا ہے. وہ تو ایک میتھ ہے پوری گلگت بلتستان کی, کیونکہ ہمارا میڈیا تو خاموش ہے, اور وہاں کے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں. کل مجھے ویڈیو بھیجی میرے ایک دوست ہیں, بلتستان سے ان کا تعلق ہے, کہ تاریخ کا پاکستان میں سب سے بڑا جلوس, کوئی 5-6 لاکھ لوگ تھے, اور بلا شبہ آدمی جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمی. تو اچھا, ہماری اکانومی بھی ختم ہو گئی ہے, ہم تو ایک بے حال قوم ہے, اور یہاں کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ بقول واشنگٹن میں میرے دوست کے, کہ اگر جنرل عاصم منیر نے ٹرکل ڈاؤن نہیں کیا اوپر سے نیچے, اب تبدیلی کی ضرورت ہے. کہ اگر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھیں بارش اوپر سے آتی ہے, قطرے نیچے جاتے ہیں تو سبزہ لہلاتا ہے, پہاڑ مطلب وادیاں سب اس بارش سے نکھر جاتی ہیں. مگر نیچے سے قطرہ اگر اوپر کی طرف جائے, طوفان کہتے ہیں اسے, اور وہ سب کچھ نگل لیتا ہے. تو جنرل عاصم منیر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے, کہ نیچے سے ہی صفائی ہوتی رہے گی اور اوپر مال بنتا رہے گا, لوگ کھاتے رہیں گے, لوٹتے رہیں گے, اور عیاشیاں ہوتی رہیں گی, اور ڈالر نیچے سے نیچے. ڈالر کی ایک کہانی اور سامنے آئی ہے کہ ایک تو ڈالر جو ہمارے مافیا ہے, ڈالر مافیا, وہ خریدتا بیچتا ہے. پھر اب عام آدمی جو مہینے کے ایکسٹرا پیسے کماتا ہے تھوڑے سے بھی, وہ روپے میں پیسے نہیں رکھتا, وہ ڈالر خریدتا ہے کسی بھی قیمت پہ ملے, کہ اسے پتا ہے, اسے یقین دلا دیا گیا ہے کہ روپیہ اور گرتا جائے گا, تو وہ اپنی سیونگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا, وہ برباد نہیں ہونا چاہتا آخری عمر میں, تو وہ ڈالر خرید کے اپنے پاس رکھ رہا ہے. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر لوگ ڈالر خریدنے پتر آئے ہو, افغانستان کا بھی ہم پورا کرتے ہو, اور آل اراؤنڈ لوٹ مار مچی ہو, تو یہاں ڈالر 400 کیا 600 پہ جائے گا. جو حالات ہے, اگر ریاست ایکٹیو نہیں ہوئی, اور ریاست دیکھیں, اب میں صاف کہہ رہا ہوں کہ آخری امید یہی فوج ہے جس نے سارے معاملات خراب کیے ہیں. اگر اس نے ایکٹیو ہو کر کام نہیں کیا, چیک اینڈ بیلنس قائم نہیں ہو سکا, اور یہ معاملات بہتری تو بڑی دور کی باتیں سے روک تھام بھی نہیں ہو سکی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اکانومی ختم ہو گئی, مائنورٹیز غیر محفوظ ہے, پورا دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان, سندھ, شارہ, پنجاب جو سب ملاتے ہیں, وہ کن کوٹ اور کشمیر سب روڈ بند ہیں, خواتین, بچے. اچھا, پھر ان کا کہنا یہ ہے, جو مجھے ایک ذریعے نے بتایا, کہ پہلے ابھی 1 مہینہ پہلے کوئی پشتون وہاں اغوا ہوئے تھے. پشتون آئے, انہوں نے دھرنا دیا, اور اس کے نتیجے میں رہائی ملی بات چیت کے بعد, وہ چلے گئے. پھر ابھی 10 دن پہلے کہتے ہیں اس واقعے سے شکارپور میں بکٹی آئے, ان کے قبیلے کے لوگ اٹھا کے لے گئے تھے, وہ بھی طاقتور لوگ, معاملات طے ہوئے, وہ بھی لے کے چلے گئے. اب یہ کمزور ہے, غریب ہے, مظلوم ہے, مائنورٹی ہے, ہندو ہے, مطلب سارے عیب ہے نا ہماری سوسائٹی کے اینگل سے, یہاں سے وہ کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک سارے عیب پورے ہیں. تو میں جو کہتا ہوں نا کہ سب ایک ہے, ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے, ان میں کوئی صلح جوئی نہیں ہے, کوئی امن, کوئی آشتی, مطلب کہیں سے نہیں, درندگی ہے. اور طاقتور کی یہاں سرشت میں ہے کہ اس نے کمزور کو ماننا ہے. یہی کچھ منی پور میں ہوا. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے نہ ملایا کریں. آپ نے بھی منی پور میں لڑکیاں ننگی پھرائی ہیں, ان کی پریڈیں کروائی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں. اچھا, سماجی تشدد اس پورے خطے میں اتنا خوفناک ہے. اب آپ ذرا ٹیلی ویژن دیکھیں, پاکستان کا دیکھ لیں, انڈیا کا دیکھ لیں. پاکستان کا پہلے ہم اپنے ملک کا دیکھتے ہیں. پہلی 3 سے 4 5 ہیڈ لائنیں بعض دن تو ایک ہی ہوتی ہیں کہ ملازم کو مالکوں نے مالکن نے لٹا کے مارا, دماغ میں کیڑے پڑ گئے, دانت توڑ دیے, ہاتھ توڑ دیے. پھر بیٹے نے باپ کو مار ڈالا, بیٹے نے بہنوں کو, باپ کو ماں کو مار ڈالا, باپ نے بیٹوں کو مار ڈالا. مطلب کوئی وحشت سی وحشت ہے, کوئی جنون سا جنون ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم کہاں جا کر کھڑے ہو گئے.
اب ہم تو ہیں آئسولیٹڈ، ہم سے تو آپ سب آگے نکل گئے ہیں نا، مگر آپ کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے، پھر آپ چیختے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بولتے ہیں، ہم تعصب پھیلاتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی فارن افیئرس انٹرنیشنلی فارن ڈپلومیسی کے اینگل سے موسٹ ریکگنائزڈ اینڈ اسٹرانگیسٹ پبلیکیشن کہی جاتی ہے فارن افیئر اینڈ فارن پالیسی. تو فارن افیئر نے اپنی دوسری اشاعت میں کنٹینیو کل آن لائن ایک ڈیٹیل سے آرٹیکل ڈالا ہے جو ابھی پرچہ مارکیٹ میں بھی نہیں آیا، اس کا آن لائن ورژن کل آیا شام میں. میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں اور وہیں پہ میں اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ کیا وحشت ہے. جڑا والا ہو، منی پور ہو، کشمیر ہو، مطلب ایک پورا خطہ جو ہے کہ ایک عذاب بن چکا ہے. اچھا ہمارے یہاں تو پھر بھی آوازیں اٹھتی ہیں، ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو ہم اپنی فوج کے خلاف بولتے ہیں، اپنے سسٹم کے خلاف بولتے ہیں. وہ اتنا بڑا ملک ہونے کے بعد بھی پاکستان کے خلاف بولتا ہے تو الیکشن میں جیت ہار کا فیصلہ ہوتا ہے. مطلب یہ اگر ہندوستان سمجھدار ہوتا، معاملات کو ٹیبل کی حد تک لانے کی کوشش کی جاتی تو آج یہاں نہیں ہوتے. یہ خیال رکھیے گا، اگر پاکستان برباد ہوا تو بچے گا ہندوستان بھی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو آپ کے دماغ میں نا کہ ہندوستان ایک ہے، متحدہ ہے، تاریخ کو چھوڑے، میں آپ کو زمینی حقائق بتا کے آخر میں وہ سناتا ہوں اور جاتا ہوں. میں دیکھیں جی، نیشن پوری دنیا میں دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی، مسلمان امہ، مگر زبان کلچر کی بنیاد پہ ٹوٹ گئے. یورپ ایک رنگ، ایک مذہب اور ایک ویدر، ایک سراؤنڈنگ، سب کچھ، مگر کلچر زبان کی بنیاد پہ ٹوٹ گئے. آپ کے یہاں انویٹر آتے ہی اس لیے رہے، حملہ آور آج کامیابی اس لیے ہوتے رہے کہ ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ ڈفرینٹ لینگویجز تھیں. آپ کے ہندو جو ریئل ہندو کہلاتے ہیں، مجھے اس کو میں اس میں نہیں جاؤں گا، جو ہندی بولتے ہیں وہ ٹوٹل 52 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہو گئے، 43% ہے آبادی کا. سیکنڈ نمبر پہ بنگالی آتی ہے، تھرڈ نمبر پہ مراٹھی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے یہاں اور جانے کتنی زبانیں ہیں. تو آپ ایک نیشن ہو سکتے ہیں، امریکہ کی تو ایک زبان ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا فرق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک نیشن نہیں ہے. 4 ملک تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک ہندی بولنے والا ہو جائے گا. کشمیر آپ ویسے ہی ٹائم فریم مان لیا ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا. آپ لاکھ دکھائیں کہ 2 کروڑ اب ٹورسٹ گیا اور اتنی آمدنی ہوئی ہے دنیا کی، اور کیا کہنا چاہیے کہ انڈیا کی سب سے ریچسٹ اسٹیٹ بن گئی. 1.5 ارب آبادی میں سے اگر 2 کروڑ وہاں چلے گئے اور وہ بھی 8 لاکھ فوج لگا رکھی ہے تو بہت بڑا کارنامہ کر دیا. لوگ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا ہے. تو جناب کہ بنگال ایک پورا ملک ہے، مراٹھی بولنے والوں کا علاقہ پورا ایک ملک ہے. اگر اس طرح کرے گا 10 ملک بنتے ہیں آپ کیا. اور ہندوستان اسی لیے کبھی تاریخ میں متحد نہیں رہا. اور میں اپنے آپ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اکنامک ایکویشن نہیں ہوگی، میرٹ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تو یہاں بھی 4-5 کلچر ہیں اور وہی فساد پڑے ہوئے ہیں. پھر مائنارٹیز بھی ہیں. تو عقل سے کام لیں. اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو یہ معاملات خراب ہوتے جائیں گے. میں فارن پالیسی کا آپ کو وہ ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کی روشنی میں انڈین بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ اتنے تواتر سے انٹرنیشنل میڈیا آپ کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہا ہے. مودی بھارت کو عظیم طاقتور کیوں نہیں بنا سکتے، یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے فارن افیئر سے. بھارت 9 سپتمبر سے نیو دہلی G20 کی زیر صدارت سربراہی اجلاس میں دنیا کے سب سے طاقتور لیڈروں کی میزبانی کرے گا. یہ سمٹ وزیر اعظم نریندر مودی اور عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے لیے ایک اہم ترین موقع قرار دی جا رہی ہے. لیکن بھارتی ریاست منی پور کے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا بین الاقوامی رہنما کے طور پر سامنے آنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. بھارتی ریاست منی پور میں گزشتہ 4 ماہ سے وہاں کی 2 بڑی کمیونٹیز، میتی جو ہندو ہیں ویلی میں رہتے ہیں اور کوکیز کے درمیان کرسچن ہیں، جو جاری نسلی فسادات کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد
ہلاک اور تقریباً 60,000 افراد 6 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب تک مشتعل ہجوم نے 350 سے زائد گرجا گھروں کو جلایا اور 1 درجن سے زائد مندروں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس کے علاوہ ان فسادات میں 200 سے زائد دیہات جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے منی پور میں ہونے والے تشدد کے واقعات وزیر اعظم مودی کی خارجہ پالیسی کے عزائم میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بن رہے، کیونکہ گزشتہ 4 ماہ میں مختلف ممالک کے دوروں کے دوران انہوں نے ان واقعات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اس حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ منی پور واقعات سے مودی کے ایک عظیم ہندوستان کے مقصد اور ویژن کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ریاست میں بڑھتے تشدد نے مودی سرکار کو منی پور میں ہزاروں فوجی تعینات کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، جس سے ملک کی سرحدوں کو چین کی جارحیت سے بچانے کی صلاحیت میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے یہ واقعات انڈیا میں موجودہ دیگر ہندوستانی علیحدگی پسند اور نسلی متعصب گروہوں کو نئی دہلی کی بالادستی کو چیلنج کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اگر واقعتاً یہ تنظیمیں بغاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسا کہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ مسٹر مودی پہلے ہندوستانی نہیں ہیں جنہوں نے ہندو قوم پرستی اور اکثریت پرستی کو فروغ دیا ہے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم کی بھارتی جنتا پارٹی اور اس کی بنیادی تنظیم RSS کئی دہائیوں سے انڈیا کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی آئی ہیں۔ اگرچہ ہندو قوم پرستی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور بھیانک ہو کر ابھری ہے، جس کا اندازہ منی پور واقعات کی ویڈیوز دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اصولی طور پر حکومت کو ہندو بالادستی پر قابو پانا چاہیے تھا۔ اگرچہ منی پور کی میتی کمیونٹی صرف ہندوؤں پر مشتمل نہیں ہے، نہ ہی ان کی زبان ہندی ہے، بلکہ انہوں نے تو 90 کی دہائی کے آخر تک ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس لحاظ سے میتی کمیونٹی کو اصولاً حکمران ہندو جماعت کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن BJP اور RSS نے یہ دلیل دیتے ہوئے انہیں بھڑکایا کہ یہ گروہ بالکل اسی طرح اپنے علاقے پر غلبہ حاصل کرنے کا مستحق ہے جیسے ہندو قوم کو مجموعی طور پر پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات BJP اور RSS ملک میں موجود چھوٹی کمیونٹیز کو ہندو مت میں مدغم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی یہ کوششیں ہمیشہ کامیاب بھی نہیں ہوتی، لیکن منی پور میں ان کی یہ کوشش رنگ لائی، اور کیونکہ بہت سے میتی اب خود کو ہندو سمجھنے لگے ہیں، جبکہ کمیونٹی کے قوم پرست اسے BJP کے پروگرام کا حصہ کہتے ہیں۔ میتی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بحیثیت ہندو وہ منی پور کے اصل اور حقیقی باشندے ہیں، جبکہ کوکی قبیلے کے لوگ میانمار سے آنے والے تارکین وطن ہیں اور ہندوستان کے باسی نہیں۔ واضح رہے، منی پور کے CM نوگنتھمن بیرن سنگھ ماضی میں انڈین نیشنل کانگریس کے رکن تھے، لیکن 2017 میں انہوں نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی اور 2022 میں میتی کمیونٹی کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے۔ وہی سیم ہندوستان پاکستان کی سیاست لوٹاکریسی۔ ان پر الزام ہے کہ تنازع شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ریاست کے جنگلوں کی حفاظت کے بہانے کوکی کے، یہ پہاڑوں پر آباد قبیلہ ہے، کرسچنز ہیں، کمیونٹی کے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی
پالیسی اپنائی تھی۔ رواں سال فروری میں انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت کی غرض سے کوکی اکثریت والے پہاڑی اضلاع کے رہائشیوں کی بائیو میٹرک تفصیلات کی جانچ پڑتال بھی شروع کر دی۔ مارچ میں گھروں سے بے دخل ہونے والے کوکیوں نے مظاہرے کیے تو سی ایم نے انہیں منشیات کے کاروبار میں ملوث میانمار کے غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر معطون کرنے کی کوشش کی۔ اپریل میں اس نے آر ایس ایس کے زیر کنٹرول ایک اخبار کو بتایا کہ کوکی تارکین وطن نے ریاست کے مقامی قبائلی لوگوں کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ریاست کے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریاست کی حکومت کو یہ سفارش کرنی چاہیے کہ آیا میتیوں کو کوکیوں کو دی گئی مراد کے برابر برات ملنی چاہیے۔ ان مراد میں ریزرو ملازمتیں، یونیورسٹی کی مخصوص نشستیں اور منی پور کے پہاڑی علاقوں میں زمین خریدنے کی اہلیتیں شامل تھیں۔ اس فیصلے کے خلاف کوکیوں نے شدید احتجاج کیا اور فیصلے کی حمایت کرنے والے میتیوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی، جو جلد ہی جھڑپوں اور منظم خون میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ دونوں فریقوں نے تشدد کا سہارا لیا۔ کوکی خواتین کی عصمت دری کی گئی اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو ننگا نچایا گھمایا بھی گیا۔ انہیں دیگر اقسام کے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ہندوستانی فوج اور پولیس نے مسلح میتی کمیونٹی کے افراد کے خلاف نہ ہونے کے برابر کارروائی کی۔ تنازع شروع ہونے سے لے کر اب تک ہجوم منی پور کے ذخیروں سے 49,000 سے زائد ہتھیار اور 6 لاکھ سے زائد گولہ بارود، جس میں مارٹر، مشین گنیں، AK-47 شامل ہیں، چوری کر چکے ہیں، چھین چکے ہیں یا پولیس نے انہیں خود پرووائڈ کیا ہے۔ ان ہتھیاروں میں سے 90% میتی ملیشیاؤں کے پاس ہے، جو ہندو اکثریت ہے، جو ویلی میں رہتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود مودی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وزیر اعظم اس کی مذمت اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ان کا مضبوط ہندوستان کا نظریاتی منصوبہ بے نقاب ہو جائے گا۔